बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ मैं हूँ हमीद भुट्टो। आज खरी बात करेंगे पाकिस्तान की मैशत जहाँ खड़ी है वहाँ पर पाकिस्तान को अच्छे ज़हनों, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। एक ऐसा ही पढ़ा लिखा बंदा, अकाउंट्स का माहिर, 2013 में निगरान वज़ीर भी रह चुका। जब उसको FBI का चेयरमैन बनाया गया तो वहाँ से वो भाग निकला, इस्तीफ़ा दे दिया। क्या हालात बने क्या ना बने, वो बोलता रहता है सच। उस सच की बहुत सारी कुर्बानियाँ भी उसको देनी पड़ती है। कराची का बेटा है, कराची में पैदा हुआ और हमेशा पाकिस्तान की मैशत, इकानमी, सियासी निज़ाम, उसमें बहुत सारी बातें जब वो करता है तो बहुत सारे लोग जो उसके मुखालिफिन हैं कहते हैं वो पागल है, वो चरिया है, पता नहीं क्या बोलता है। मगर अपनी बातों पे हमेशा कायम रहता है। FBI का साबका चेयरमैन, साबका निगरान वज़ीर, अकाउंट्स का माहिर सैयद मोहम्मद शब्बर ज़ैदी। शब्बर भाई, आपकी मेहरबानी कि आपने आज खरी बात के लिए आपने बड़ा अच्छा वक्त दिया। तारुफ कराया है। मैं डिजर्व तो नहीं करता था। इस वक्त जो पाकिस्तान की मैशत है जहाँ पर खड़ी है, आप कहते हैं कि ये मैशत ऐसे नहीं चलेगी, तो ये मैशत कैसे चलेगी? पाकिस्तान के बड़े सियासतदान, बहुत सारे वज़ीर ख़जाना, FBI, लिखे पढ़े, ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ। आप ये कौन सा आपका दीवानापन है जो आपको कहते हैं ये दीवाना, पागल? तो ये कौन सा दीवानापन है कि पाकिस्तान की मैशत ऐसे नहीं चलेगी तो फिर कैसे चलेगी? देखिए, मैं तो मेरी बातें जो मैं मईशत के बारे में करता रहा हूँ वो बड़ी कंसिस्टेंट है। आप सुनते रहे। दो आदमियों ने दो बातें की और दोनों बड़ी रेलिवेंट है। एक बात वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBI और IMF के प्रोग्राम रेफरेंस से हुई, और एक बात अजीत बंगा साहब ने की, वर्ल्ड बैंक के जो चेयरमैन है। सबसे पहली बात जो पाकिस्तानी हुक्काम ने की, उन्होंने बड़ा सही बात की और वो उन्हें पहले कह देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम ये बात एक्सेप्ट करने में हमें कोई अब ये नहीं कहना चाहिए कि हम टैक्स का बेस एक्सपेंड नहीं कर सके कह दिया। अच्छा, ये बात मैं पिछले 3 साल से कह रहा था और ये लोग मुझे गोल गोल घुमा रहे थे कि नहीं ये हो गया और ये कर दिया और मैंने ये कर दिया, और उन्होंने कल एडमिट कर लिया कि हम टैक्स का बेस वही लोग आपको मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, वही लोग आपको मानने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, वो बिल्कुल कैटेगोरिकली आ गया कि यार ये, अच्छा ये बात अगर वो 3 साल पहले कह देते तो ज़्यादा बेहतर था, ना कि वो 3 साल तक ज़ाया होता। कौम को अब ये समझ नहीं आती कि वो खुद बेवकूफ़ है या कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए भुट्टो साहब, ये मुझे समझ आ रहा है, मेरा बेवकूफ़ नहीं, कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नहीं, मैं थोड़ा सा अब ये समझने लगा हूँ कि वो बेवकूफ़ है। मतलब कौम को बेवकूफ़ तो बाद में बनाते हैं, वो खुद भी। दूसरी बात बंगा साहब ने की कि पाकिस्तान को 3 करोड़ के करीब नौकरियां देनी होगी। 3 करोड़ नौकरियां देनी होंगी जो हमेशा कहा जाता है, और नौकरी आटे में नमक नहीं मिलती। नहीं, तो वो बेचारा, वो जो बंगा साहब है, वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो मजाक तो नहीं खेल कर रहा ना। वो तो मतलब वो कोई किसी राउंड किसी फुटपाथ से लौट के नहीं आया ना। मतलब वो जो बात कर रहा है वो किसी बुनियाद पे कर रहा है ना, और वो कह रहा है कि यार ये देना पड़ेगा आपको। अच्छा, और तो वो आप नहीं दे सके। मैं इससे पहले ना आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहना चाहता हूँ। कल मैंने ना एक ट्वीट किया था और मैंने उसमें कहा था कि 4 आदमी है जो देहाती पंजाब से उठे और चारों ने बहुत बड़ा नाम कमाया, मगर उसमें से कम से कम, अच्छा, चारों को हम आज पाकिस्तानी पंजाब जो है ना, पाकिस्तानी पंजाब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, चारों को नहीं करता। पहला आदमी का नाम है मिस्टर हरबंस सिंह खुराना, जो खानेवाल में पैदा हुआ,
اور اس نے 1968 میں کیمسٹری میں نوبل پرائز لیا. نوبل پرائز دیا. 1968 میں کیمسٹری میں نوبل پرائز لیا. خانیوال نے پیدا ہوا تھا. دوسرا آدمی ڈاکٹر عبدالسلام جنگ میں پیدا ہوا, اس نے فزکس میں نوبل پرائز لیا. تیسرا آدمی ڈاکٹر منموہن سنگھ چکوال نے پیدا ہوا, وزیر اعظم انڈیا کا بنا. اور چوتھا آدمی جس کا والد خوشاب میں آیا, اجیت بنگا. یہ چاروں دیہاتی پنجاب کے ہیں. وہ دوسرے ملک میں جا کے نوبل پرائز بھی لے رہے ہیں. نہیں, دوسرے ملک میں وہ تو چلے گئے, کیونکہ جو ان کا ملک تھا, جو ان کا وطن ہے, جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں, مجھے ان چاروں آدمی کا کوئی ذکر ان میں وہاں پہ ان کا نام نہیں ہے. نہیں ہے. اب وہاں کیا ہے؟ وہاں ہے ٹیپو ٹرکا والا, گوگی بٹ. گوگی بٹ, ہاں یہی ہے نا, یہی چل رہا ہے نا. گوگی بٹ سے لے کے مولا جٹ سے لے کے مولا جٹ سے لے کے بڑے بڑے نام آ جائیں گے جس پہ فلمیں بھی بن نہیں, گئی. مقصد یہ نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ سوسائٹی کو کیسے چلا رہے ہیں یہ. اچھا, آپ ایک بچہ جو خانیوال میں آج اسکول میں پڑھ رہا ہے, گورنمنٹ اسکول میں, اس کو کیا مورل دے رہے ہو؟ اس کو اگر یہ بتاؤ تمہیں کہ یار اسی ٹاٹ پہ بیٹھ کے ایک بندہ اربن سنگھ کھرانا نوبل پرائز لے کے چلا گیا, 68 میں نوبل پرائز لیا اس نے, وہ تو آپ نہیں بتا رہے. اس کو بتا رہے ہیں احمد شاہ ابدالی, محمود غزنوی, محمد بن قاسم, نادر شاہ درانی, یہ کہانی سنا رہے ہیں نا. تو پاگل ہو جائے گا, نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا پنجاب کا پاکستان, کیا واقعی پنجاب کا پاکستان ہے؟ سندھ بلوچستان کے پی کے گلگت کا پاکستان میں نہیں نے ہے؟ یہ نہیں کہا, میں نے کہا پاکستانی پنجاب. پاکستانی پنجاب باقی صوبوں کا نہیں ہے. کیا جی؟ باقی صوبوں کا پاکستان پر اتنا نہیں, میں حق نے نہیں کہا ہے. پاکستانی پنجاب کے. پاکستانی پنجاب یہ چار آدمی پاکستانی پنجاب کے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں صرف کہہ رہا ہوں پاکستانی پنجاب اپنی زمین کے لوگوں کو ریکگنائز کہاں کر رہا ہے؟ اپنے لوگوں کو نہیں کر رہا. کیا وجہ ہے اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھایا جاتا؟ اس کا قصور کس کا ہے؟ اچھا, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ سوسائٹی جو ہے اس میں اور بہت سارے پرابلم پہلے سے تھے, اور اس پرابلم کو آپ نے مذہب کی چاشنی ڈال کر اس کو مذہب سے میٹھا کر لیا. مذہب کی چاشنی ڈال کر اس کو آپ نے بالکل ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جہاں ٹیلنٹ پیدا نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے بعد میں نے ایک اور ٹویٹ کیا. میں نے کہا کہ ہم سارے بڑا ایڈمائر کرتے ہیں ایک تعلیمی ادارے لفظ کو, بڑا انگلش میڈیم. آپ نے پاکستانی معیشت کے بارے میں کبھی کوئی ریزنیبل کتاب لفظ کی دیکھی ہے؟ کبھی لفظ والوں نے یہ پتا کیا کہ ستر منڈی فیصل آباد میں یا اکبری منڈی لاہور میں یا لیبرٹی مارکیٹ میں کیسے کاروبار ہوتا ہے, کیسے چل رہا ہے, وہاں کی معیشت کیا ہے, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو معیشت پہ ریسرچ ہو ہی نہیں رہی. میں نے تو کل ان کے بارے میں لکھا تھا کہ یار ان کا کیمپس دبئی شفٹ کر دو. کیمپس دبئی شفٹ کر دو. کیونکہ کیا فائدہ کیا یہاں بیٹھ کے؟ مطلب وہ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر, کیا کر رہے ہیں, مطلب ایز اے پاکستانی سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاست ہے وہ لسانیت, مذہب کے نام پہ, معیشت کے نام پہ پاکستان کی سیاست, یا پاکستان معیشت پہ اب تک کیوں نہیں چل پا رہا؟ صرف IMF اور قرضوں پہ کیوں پاکستان پل رہا ہے؟ یار وہ ایک آدمی تھا, تم بولو گے کہ ہر سوال کا الٹا جواب دے دیتے ہیں. ایک آدمی تھا جس کا نام تھا چودھری رحمت علی, جس نے پاکستان کا نام اکارڈنگ ٹو ہسٹری لوکیٹ کیا تھا. وہ بیچارہ لندن میں پاگل خانے کی کرسی پہ بیٹھ کے فوت ہو گیا. پاگل خانے کی کرسی پہ, مطلب اس کو پاگل قرار دیا گیا. پاگل قرار دیا تھا, وہ بیچارہ مر گیا پاگل خانے میں. رائٹ, آگے چل کے آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مگر میرا شاید لندن کی کرسی پہ نہیں ہوگا, کراچی بھی ہو سکتا ہے. ہاں, کراچی بھی ہو سکتا ہے. وہ پاگل خانے میں مرا تھا نا, پاگل خانے مرا تھا. اچھا, اس کے بعد ایک اور آدمی تھا, آپ کو لائٹر نوٹ پہ ایک اور آدمی تھا جس کو محمد علی جناح اور قائدر محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے کہا کہ آپ ہمارے ماڈرن اسلام کو پروپیگیٹ کریں, ماڈرن اسلام کی پروپیگنڈا کریں ینگسٹرز میں. اور اس آدمی کا نام تھا مولانا غلام احمد پرویز. اس نے پھر ایک رسالہ نکالا طلوع اسلام کے نام سے. ٹھیک ہے, اچھا, ماشاء اللہ وہ بھی پاگل خانے میں جا کے مرا.
वही पागल खाने में मरा। हाँ मना जो सच बोलेगा उसको पागल खाने में मरना पड़ेगा, या उसको पागल कहा जाएगा। फिर ये पाकिस्तान नहीं, में मैं जो ये नहीं कह रहा फिर वो ये सच- कौन लोग हैं मैं नहीं- जो मैं- पाकिस्तान में सियासत मैं कर रहे नहीं- हैं और पढ़े लिखे लोगों मैं को नहीं- पागल करा मैं- देते हैं? मैं नहीं कह रहा कि पागल खाने में मरेगा, मगर वो आम आदमी में नहीं मरेगा। और एक और आदमी ने थोड़ा बहुत सच बोला, और उसने कहा कि मेरी हुकूमत को एक खास तबके ने खत्म किया, खास वो आपके कबीले से था, उसका नाम ज़काली भुट्टो था, वो रावलपिंडी के जेल के खाने में मर गया। मरा नहीं मरा बिल्कुल मारा गया, है, बिल्कुल मारा गया, रावलपिंडी के जेल के एक रावलपिंडी जेल की सोली पे लटकाया गया। से मेरी सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, वह पढ़ा लिखा आदमी था ना, पढ़ा लिखा आदमी था। पढ़ा लिखा तो आदमी था ना वो, मतलब वो उससे सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, मगर आदमी पढ़ा लिखा था वो। उसने क्या कहा, तो यार हामिद भुट्टो साहब, अगर आप पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान में जिंदा रहना चाहते हैं तो सच नहीं बोले, अदरवाइज आप पागल खाने में मरेंगे। पाकिस्तान में जिंदा रहना है तो आप सच ना अच्छा बोले, नहीं, और फिर एक खरी और बात ना करें। अच्छा फिर मैं एक और बात बता दूं आपको, एक और बात भी, आप जब सच सुनने पे आज आ ही गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि जो कायदे पाकिस्तान थे वो ज़ियारत में क्यों मरे थे? उसको तो कोटिया में लाया गया था, ज़ियारत में मरे थे। बिल्कुल आप हम बात कर रहे हैं, बढ़िया। हाँ? और ज़ियारत में ही मरे थे, कुछ लोग कहते तो वहाँ पे मर गए थे, लाश यहाँ लाई गई थी। डिस्पेंसरी आज भी नहीं है। सांस की तकलीफ एक बंदे को है, सांस की तकलीफ के लिए सर्दी में ले गए थे, सर्दी में ले गए। ये क्या करना था, मतलब आप समझाओ जरा, मुझे समझ आई थी, तो आप समझाएंगे लोगों तुम्हें को? समझ आई कुछ? मैं जो हमें तो आज तक समझ नहीं आई, पाकिस्तान किसी लोग को आज तक समझ नहीं आई। नहीं, ज़ियारत में तो डिस्पेंसरी आज भी नहीं आज भी है। नहीं है, बलूचिस्तान में आज भी गवादर जाए तो 4-4 घंटे तक आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सड़क- ज़ियारत जाए कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिंगल रोड है, सिंगल रोड है। अब आज सिंगल रोड है ना, आज भी ऐसा ही है। तो वो ज़ियारत क्या करने गए थे बेचारे? तो कोई सच नहीं बोलता है इस पे। तो फिर दो बातें साबित हुई ना, कि एक तो सच बोलेगा तो अकेला मरेगा, दूसरा पागल खाने में मरेगा। यही होगा ना, यही होगा ना, और क्या होगा बताओ? पाकिस्तान के अंदर जो हम IMF से मुसलसल कर्जे ले रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान की मैशत ठीक होगी, या हम IMF की कोई आस्ता आस्ता कानूनी बन गए हैं? हम पाकिस्तान IMF से कर्जा नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। IMF हमें कर्जा दे रहा है, IMF कर्जा दे रहा है, अपना कब्जा जमा रहा है, दो वजह से कर्जा दे रहा है। 2 वजह से कर्जा दे रहा है। पहली बात यह है कि उनका तकरीबन 7.5 बिलियन हमारी तरफ निकलता है, निकलता है। तो वो हमसे वापस लेना है आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी बात यह है कि IMF एक पर्टिकुलर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट में इकोनॉमिक ब्लॉक को, और वो कभी भी नहीं चाहते कि इतनी बड़ी मईशत परेशानी में जाए या उनके तसल्लुस से बाहर आए। ओके, उनके अपनी मुफादात शामिल हैं। तो आप चाहे जाएं या नहीं जाएं, जब आपके पास परेशानी आएगी तो वो खुद पैसे लेकर आ जाएंगे, आप परेशान नहीं हो जाता। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। आप FBR के चेयरमैन रहे, जी, फिर जल्दी आपने इस्तीफा क्यों दिया, वहाँ से भाग के क्यों निकले? मैंने आपको सभी कहा, मैं भाग के इसलिए आ गया कि मेरा जो नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम इस्लामाबाद के नर्वस सिस्टम से टाई अप नहीं हो सकता। मतलब सपोज करें कि वो ऑक्सीजन पे जिंदा रहते थे, ऑक्सीजन पे जिंदा रहते थे, तो मैं हाइड्रोजन में जिंदा रह रहा था, तो वो दो मतलब जिंदा नहीं रह सकते थे। मैं उस रियलाइज कर रहा था कि अगर मैं यहाँ ज्यादा रहा तो मैं क्लैश कर जाऊंगा, क्योंकि जो मैं करना चाहता था मैंने कोई चीज भी नहीं की, नहीं कर सका, या नहीं की, नालायकी में नहीं की। और जो चीज मेरा जो इदारा में अंडर में काम करता था उसमें करप्शन अपनी जगह बाकी रही, और मैं इस बात में बिलीव करता था कि अगर किसी इदारे में करप्शन है तो उसका जिम्मेदार उसका सरबराह है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ जी मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत काबिल हूँ, मैं बहुत और करप्शन होती रहे। कामयाब हूँ, मगर मेरे अंदर जो 21,000 आदमी काम करते हैं ये सारे चोर हैं, मैं क्या करूँ? आपको क्या लगा कि आपके इदारे में वहाँ पे चोर ज्यादा थे, करप्शन ज्यादा थी, नहीं, या चोर सब नहीं दूध थे। के मैंने धुले वहाँ हुए पे थे? एक बात की थी कि उन 21,000 में से मुझे 15,000 की जरूरत ही नहीं थी। नहीं थी, वो मैंने गैर कहा जरूरी था, पब्लिकली भी बिल्कुल कहा कहा था। था। वो रोजाना आके करप्शन के लिए आके बैठ जाते थे, करप्शन के लिए, करप्शन के FBR लिए के अंदर करप्शन की दुकान आके बैठ गए दफ्तर में। तो मैं जब आपको 21,000 आदमी आपके पास रखा हो और उसमें से 15,000 की जरूरत ही नहीं हो तो आप क्या करेंगे? आप अब भी FBR को करप्शन की फैक्ट्री या दुकान या कोई इंडस्ट्री कहेंगे? नहीं, करप्शन की फैक्ट्री यार, FBR, हम FBR को क्यों बुरा कहते हैं?
पुलिस में क्या है, जुडिशरी में क्या है, सब कौन से जगह इदारे में आवा गवा बिगड़ा हम हुआ ये है। क्यों कह रहे हैं कि एफबीआर करप्ट है? जहाँ पे आप रहे हम हैं? उसकी बात करें, जहाँ पे आप चेयरमैन रहे उसकी बात करें, आपके तजुर्बे अच्छा देखो, मुशाहिदे के एक बात मुताबिक। सुनो, करप्शन दुनिया के हर माशरे में होती है। हर माशरे में होती है, बिल्कुल होती है, किसी मगर माशरे हमारे में, पास ज़्यादा हो गई। किसी माशरे में नहीं, 100 में से 15 ट्रांजेक्शन करप्शन में होती है, बाकी 85 ठीक होती है। हमारे यहाँ 85 और 15 का रेशो हो गया है। तो आप माशरे में एक आदमी है जो बेईमानी से काम करा रहा है, उसका काम हो रहा है, कोई बात नहीं, मगर जो आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है उसको ये यकीन हो कि मेरा काम भी सिस्टम में हो जाएगा, हो सकता है मेरा काम 1 दिन ही लगाएगा, 2 दिन लगा देगा। यहां ये यकीन है लोगों को कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन होगा ही नहीं जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा। पाकिस्तान के अंदर कौन लोग हैं जिन्होंने हर चीज़ को रिश्वत पैसा हर चीज़ में पहिए लगा दिए, रिश्वत की, करप्शन की? दुनिया में आपने कहा करप्शन होती है, पर यहाँ पे हैं कौन लोग जिनकी वजह से करप्शन बढ़ गई? या सोसाइटी में इकोनॉमिक्स होती है ना, ये एक दिन में नहीं बनती, एक दिन से नहीं बनती। ये सदियों की सिस्टम के साथ इवॉल्व होती है। जो इलाका पाकिस्तान में है आज, ये बुनियादी तौर पर एग्रेरियन सोसाइटी, अभी भी है। अब एग्रेरियन सोसाइटी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोसाइटी तक आर्टिफिशियल सर, ये AI लंबा तक एक ट्रेवल है ना। ट्रेवल है, सफ़र है। इस ट्रेवल के लिए जो आपको व्हीकल चाहिए ना, जिस गाड़ी में बैठकर आप इस सफर को तय कर सकेंगे, वो सफर तय हो सकता है जब आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यूज हो, सोसाइटी में कोई तालीम हो, कोई अपना जमीन से रिश्ता हो, अपनी जमीन से मोहब्बत हो। जब आपने हर चीज ही बाहर से बोरो की है, बाहर से की है, तो वो सोसाइटी कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसमें तरक्की नहीं हो सकती। अब प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम भी और आपका भी पार्टली ये है कि आपका जो मजहब है वो अरबी है, मजहब अरबी है, आपका जो लिटरेचर है वो पर्शियन है, पर्शियन है, आपका जो रहन सहन है, जो आपके घरों में आपका कल्चर है, वो इंडियन है, हिंदुस्तान इंडियन नहीं, जो इलाका ये सबका अपना इंडियन है, इलाकों अपना का। अपना इंडियन है वो, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। इंडियन है, सिंध है, हिंद है। और आपका रोजगार इंग्लिश है, रोजगार इंग्लिश है। आप भी टाई लगा के बैठे हो, मैं भी कोट पैंट पहने बैठा हूँ, कैमरा चल रहा है, आपने जाना अमेरिका, यूरोप है। डॉक्टरी भी अंग्रेजी में है, चार्टर अकाउंटेंसी भी अंग्रेजी में है, कारोबार भी अंग्रेजी में है। तो अरबी, पर्शियन, इंडियन और इंग्लिश, ये 4 सकाफतें हमें अफेक्ट करती है रोजाना सुबह शाम। आपने ज़िंदगी यूरोप में गुजारनी है और मरना मक्के मदीने में है, और शादियां पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें एक जाहिल रिक्शा वाला एक साइकिल वाले को मार दे, टक्कर लगा दे। अब जो अगर ये अदालत में जाएगा तो जो अदालत में का फैसला होगा वो अंग्रेजी में लिखा जाएगा, उसको पढ़ना नहीं आएगा। हाँ, उसको पढ़ना भी नहीं आएगा। दोनों को नहीं आता, दोनों को नहीं आता। दोनों को नहीं आता, ना साइकिल वाले को, ना रिक्शे वाले को, ना पुलिस वाले को। शायद पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जहां फर्स्ट स्टेज अदालती निज़ाम भी उस जबान में नहीं है जो जबान आम आदमियों की है। मैं जब कहता हूं ना अदालती निज़ाम में इंसाफ आएगा, तो इंसाफ की पहली कोशिश ये कि सामने वाले को समझ तो आए कि जज मेरे बारे में कह क्या रहा है। वो बेचारा अंग्रेजी बोल रहा है, वो मुंह खोल के खड़ा हुआ है, उसे क्या पता कि मुझे ये बेचारा क्या कर रहा है। पाकिस्तान पीनल कोड की दफा नंबर 100.2.3 यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। फिर और सारे वकील आसपास बैठे हुए कोर्ट के, और वो बेचारे मुजरिमों से और मुल्जिमों से पैसे बनाते, वो घर चले जाते शाम को। यही हो रहा है ना, यही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। फिर आप इकोनॉमिक्स को या सोसाइटी को कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एक बेहतर निज़ाम देगी? सोसाइटी कैसे बेहतर निज़ाम देगी, इस पे बहुत सारी खरी बात करेंगे। वक्त है ब्रेक का, छोटी सी हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी।
کھری بات میں ہمارے ساتھ شبر زیدی موجود ہیں. آپ بہت ساری کھری باتیں کرتے رہتے ہیں. حالیہ کراچی کے اندر سندھ سے کراچی کو الگ کر دو، ایم کیو ایم کے لوگوں کا مطالبہ. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر اردو بولنے والا ان جماعتوں کے ساتھ ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے آبا و اجداد نے ہجرت کی تھی اور کراچی میں سیٹل ہوئے تھے، اور میں بڑا واضح طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں سندھ کی کسی قسم کی تقسیم جس کی کسی قسم کی بنیاد تقسیم. لسانی ہو اس کا شدید مخالفت کرتا ہوں. اور پھر میں یہ کون لوگ ہیں جو لسانیت کی بنیاد پہ سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جو کر بھی نہیں سکتے، قانونی آئینی طور پہ اختیار بھی نہیں ان کے پاس؟ دیکھیے بھٹو صاحب، وہ قانونی اور غیر قانونی کی بات نہیں، پہلے کانسیپچولی ایگری کریں. ہاں. دوسرا یہ کہنا کہ کراچی سندھ کا حصہ نہیں ہے یا نہیں تھا، یہ ہے، یہ کہانی بھی غلط ہے. غلط ہے. اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات، ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ہمیں کہہ رہا ہوں تو ان لوگوں کو جو باہر سے کراچی میں آئے تھے اور کراچی میں آ کے آباد ہوئے اور جن کے پاس اس وقت میں کراچی کی حکومت تھی، ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی چاہیے. میں اس کی آپ کو دو واضح مثالیں دیتا ہوں. پہلی واضح مثال ہے کہ آپ نے دنیا میں کبھی کسی یونیورسٹی کا ٹرانسفر نہیں دیکھا ہوگا ایک شہر سے دوسرے شہر. نہیں ہوتا. یہاں پہ پاکستان ہوتا ہے. واحد ملک ہے یہاں پہ ہو جاتا ہے. جہاں سندھ یونیورسٹی کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے جامشورو چلے جائیں. ہوا ہے. کہا گیا. آپ نے کہا یار آپ یہاں پچھلے بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ یہاں سے اس طرح کریں کہ آپ ہجرت کریں اور جامشورو چلے گئے. یہ میں نے کہیں میری اسٹڈی میں یونیورسٹی کی مائگریشن میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہوا ہے. ہوا. کس نے کیا؟ ہم نے، ہمارے بڑوں نے کیا. اور آپ نے کراچی یونیورسٹی کھڑی کر دی اور سندھ یونیورسٹی کو بھیج دیا حیدرآباد، جامشورو بھیج دیا. جو بعد میں آباد ہوا. یار ابھی بھی کہاں آباد ہوا یار؟ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں جامشورو تو آج بھی پوری اس طرح آباد نہیں ہے جس طرح کراچی ہے. اس وقت اس کا سی ایم اسی علاقے دادو ڈسٹرکٹ ہوتا تھا، وہاں کا تھا. یار مجھے بتاؤ کہ اگر میں کراچی یونیورسٹی میں اس زمانے میں لیکچرر تھا تو کراچی میں کسی ڈھنگ کے گھر میں رہ رہا ہوں گا نا. سندھ یونیورسٹی میں لیکچرر تھا. اب مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جامشورو چلے جائیں تو میں کہاں سے گھر لوں گا؟ میرے بچے کہاں پڑھیں گے؟ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا تھا؟ نہیں. پھر اور آپ نے کراچی یونیورسٹی میں یونیورسٹی بنا دی، کراچی یونیورسٹی. ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں دوسری بنا دیتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دو یونیورسٹی نہیں ہو سکتی شہر میں. چلے اس کے بعد آپ نے کہا اسمبلی سے آپ یہاں سے خالی کریں اور آپ چلے جائیں این جے وی اسکول. سندھ اسمبلی کو بھیج دیا این جے وی اسکول. چلے وہی بات نہیں. اسمبلی میں بن گئی. پھر میں کراچی میں آپ کو کم از کم ایسے 100 گوٹ دکھا سکتا ہوں جو مہاجر آبادیوں میں ختم ہو گئے. سوراب گوٹ کوئی پٹھان آبادی نہیں ہے. سفورا گوٹ، آپ کو 100 گوٹ دکھا سکتا ہوں. آپ نے مقامی آبادی کو لالو کھیت سے لیاقت آباد بن گیا. نہیں، آپ نے مقامی آبادی کو ریڈ انڈین بنا دیا. یہ ساری غلطی ہماری ہے، ہم مانتے ہیں. یہ سندھی مہاجر لسانیت نام پہ نفرت آئی کہاں سے؟ لوگ جب کہتا ہوں تو لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں. میں اس کو بولتا ہوں یزید ثانی. یہ کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ ضیاء الحق آ کر جو باقی جو تھا اس کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنے اقتدار کے لیے لسانیت کو باقی چیزوں کو ہوا دی. نہیں، اپنے اقتدار کے لیے 2 کام کیے. پہلا یزید ثانی نے کام یہ کیا کہ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات کرائے. ہزاروں بندہ مر گیا، پورا علاقے خالی ہو گئے اور ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، آج تک ہیں. اور اگر کوئی لوگوں کو گھروں میں جلایا گیا، مارا گیا. اگر کوئی سینسیبل آج انویسٹیگیشن ہو تو وہ یہ ثابت کر دے گی آپ کو 10 منٹ میں کہ یہ یزید ثانی کا پلان نمبر 1 تھا. اور اس میں کراچی کی مذہبی جماعت جو کراچی میں آج بھی کبھی کبھی غزہ کے نام پہ کھڑی ہو جاتی ہے، غزہ کے نام پہ کھڑی، وہ حصے دار تھی. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ بات پوری نہیں ہوئی. مزہ نہیں آیا. پھر انہوں نے
لسانی بنیاد پر ایک سیاسی پارٹی کھڑی سیاسی پارٹی کھڑی کر دی، یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ اس میں شامل تھے۔ یہ بات حقیقت ہے، مگر اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو اسپیکنگ کی بڑی کمیونٹی نے اس جماعت کا ساتھ دیا، یہ بھی حقیقت ہے، یہ ڈینائل نہیں۔ اور اس پارٹی کا مقصد صرف ایک تھا کہ منفی سیاست کی جائے، منفی سوچ پیدا کی جائے، نہیں منفی سیاست کی جائے، مطلب یہ گلاس بنانا نہیں ہے، یہ کہنا ہے کہ یہ گلاس غلط بنا ہوا ہے، بنا ہوا ہے۔ کوئی چیز کبھی زندگی میں نے آج تک ان کے اعتبار سے پازیٹیو سیاست نہیں سنی ہے۔ آپ یہ ایم کیو ایم کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں ایم کیو ایم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے ان کے تمام بڑے لیڈروں سے ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی تعلق، دوستیوں کی حد تک۔ آپ کو آفر بھی ہوگی کہ آ جائے، آپ کو سینیٹر بناتے ہیں، ایم این اے ایم پی بھی بناتے ہیں؟ نہیں، میرے پاس تو سارے ایم این اے آتے رہے، میرے دوستوں میں ہیں، جاننے والوں میں ہیں، بچوں میں ہیں۔ میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں یار کبھی تو زندگی میں یہ کہہ دو کہ یار یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، بنانا نہیں توڑنا ہے یا خراب کہنا ہے، توڑنا ہے، لاش، آگ، یہ وہ۔ میں لوگوں کو کہا کہ گل پلازا میں آگ لگی نا تو بڑا اچھا آئٹم ہے ان کے لیے بھی، یہ اس میں سیاست شروع ہو گئی، سب کے لیے بڑا اچھا آئٹم ہے، سیاست شروع ہو گئی۔ ہاں، مطلب آپ کو آپ نیگیٹو سیاست کے چیمپئن ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا مجھے، کبھی آج تک بیان نہیں آیا ایم کے ایم کا کہ یار یہ جو گرین لائن ہے یہ نمائش میں بند کیوں پڑی ہے، آگے کیوں نہیں جا رہی، آگے کیوں نہیں جا رہی؟ یہ نمائش پہ آگے کیوں نہیں جاتی، نمائش سے آگے کیوں نہیں جاتی، یہ بتائیں نا۔ چلو یار ٹھیک ہے، گل پلازا میں آگ لگ گئی، مگر گرین لائن کو تو ٹاور جانا ہے، کب جائے گی؟ سندھ گورنمنٹ نے نہیں کیا، ناصر علی شاہ نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ٹھیک ہے، مگر یار آپ بولیں کہ ہمارے 24 ایم این اے یہاں بیٹھے، اس سڑک کو آگے لے کے چلو، کام شروع کر دو، کام شروع کرو۔ وہ جس قابل تھے وہ اس قابل آ گئے۔ مگر دوسری سائڈ کو بھی میں آپ کو دوسری سائڈ کی پکچر سناتا ہوں۔ مجھے ایک دن کسی نے، میں نے کہیں پڑھا تھا یا مجھے اگر میں صحیح یاد نہیں ہے تو پیر پگارا صاحب سے کسی نے بولا کہ آپ بہت قریب ہیں کچھ اداروں کے، کچھ لوگوں کے۔ تو انہوں نے کہا یار بات تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، تھا ہو سکتا ہوا، مگر جب ہی میں ان کے پاس گیا ہوں نا کبھی، تو میرے سے پہلے ملنے والوں میں وہ بیٹھے ہوتے لائن میں، سندھ کے قوم پرست، سندھ کے قوم پرست، وہ سندھ کے قوم پرستوں کے بارے میں بات کر رہے سندھ کے قوم پرست، تو وہاں پہ یہ حال ہے۔ اچھا بھٹو صاحب میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں سرخ سندھ کے بارے میں، ریڈ سندھ، مطلب لیفٹ سائڈ آف سندھ۔ اچھا میرا تعلق لیفٹ سائڈ آف سندھ کے ساتھ بہت قریبی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا بہت قریبی تعلق ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے ساتھ ہے، بالکل ہے، اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کا بہت قریبی تعلق سندھ کے لیفٹ کے ساتھ ہے۔ وہ صوبو گیان چندانی اور وہ کافی ادیب دانشوروں کے ساتھ، بخاری اور وہ سارے لیفٹ کو قوم پرستی سے ملا رہا ہے، جو الگ ہے دونوں، یہ دو الگ الگ کہانیاں ہیں یار۔ میں نے کہا یار یہ کیا بیوقوف آدمی دشمن ہے، تھے، سخت دشمن رہے۔ ریڈ سندھ الگ ہے، قوم پرستی الگ ہے۔ قوم پرستی جس کو سرخا کہا جاتا تھا ماضی میں وہ الگ ہے، قوم پرستی جو ہے، کمیونسٹ اور سرخا کہا جاتا تھا ان کو۔ قوم پرستی کس کی بھی پارٹی ہے ہمیں بھی پتا ہے، ٹھیک ہے، اور ریڈ سندھ کی کیا بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ مارکسزم کی، قوم پرستی کی وہ الگ بات ہے، ان کا نظریہ الگ ہے، سرخوں کا نظریہ الگ ہے۔ آپ ریڈ سندھ کو 100 برائیاں دیں، 100 برائیاں دیں، مگر اس کی ایک خوبی آپ نہیں بھول سکتے کہ وہ کبھی لسانی نہیں رہی، اپنے نظریے پہ قائم رہے۔ ہاں، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جام ساکی کا؟ اب میں جام ساکی سے 100 اختلاف کر سکتا ہوں، کرپٹ آدمی نہیں تھا، مگر اس آدمی کی زندگی جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے کافی تھی، وہ بھی سرخا تھا۔ تو جام ساکی کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک دن جام ساکی اور اس کا ایک دوست ایک عدالت میں پیش ہوئے، شاید وہ ملٹری کورٹ تھی، تو وہ اس کا دوست جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس نے کہا، وہ بے ہوش ہو گیا، گرنے لگا،
تو جام صادق جاکی نے عدالت کو بولا کہ اس کو صحیح کریں، اس کو صحیح کرے، اس کا علاج کریں. تو اس جج نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو اس نے کہا سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب آپ نے جب آپ یہ ساری چیزیں لے کر اس طرح چلتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی سوال شروع میں جو کر رہے تھے، جو معیشت کا سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا، آپ کا کام نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ انٹیریئر سندھ میں پچھلے 40 سال میں کتنے کارخانے لگے ہیں؟ نوری آباد تک تو لگے ہوئے ہیں. نہیں، نوری آباد تو کراچی کا ایکسٹینشن ہے. نوری آباد تک حیدرآباد انڈسٹریل ٹریڈنگ اسٹیٹ کیوں بند ہوتی جا رہی ہے آہستہ 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 آہستہ؟ کون لوگ ہیں ان کو بند کرانے کے پیچھے؟ کون ہے؟ ماضی میں تو لاڑکانہ میں ہر جگہ کارخانے ہوتے تھے، پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ بند کروا دیا؟ نہیں، بند ہو رہی ہے، نہیں ہوئی. بند ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی تو سازش کے پیچھے ہوگا. یہ سازش نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ، اگر آپ سندھی بولنے والے ہیں، میں اردو بولنے والا ہوں، میں اس بات پہ لڑتا رہوں گا کہ 22 سیٹیں تمہاری ہیں اور 21 میری ہیں اور 24 تمہاری ہیں اور 22 میری ہیں اور تم نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے. تو یہ 70 سال تو ہو گئے. جو اختلافات لیاقت علی خان اور کھوڑوں میں تھے، ایوب کھوڑوں میں 70 سال سے اوپر ہو گیا، 75 ہو گیا تقریباً، کیا ایز اٹ از آج وہی نہیں ہے؟ 1 انچ کا فرق آیا. وجہ کیا ہے پاکستان میں کہ سندھ کا وڈیرا اور کراچی کا سیاستدان جو نیا وڈیرا بن چکا ہے، پنجاب اور باقی صوبوں میں ایک ہی صوبے کی بات ہوتی ہے، نہ کہ پنجاب لاہور کی بات ہے. کراچی اور سندھ. گورنر پنجاب کے بارے میں ایک بات کی تھی اور اس کے اوپر مجھے کل پرسوں واٹس ایپ پہ جواب آیا، تو میں نے اس کو جواب دیا کہ تم ایک کام کرو، تم کلفٹن سے شروع ہو جاؤ اور سرجانی ٹاؤن تک چلے جاؤ. کلفٹن سے سرجانی تک موٹر سائیکل پکڑو اور سرجانی چلے. اور ہر سگنل پہ جو فقیر ہو نا، اس فقیر سے پوچھو کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو. اگر تمہیں اس میں کوئی مہاجر، کوئی بہاری اور کوئی سندھی مل جائے تو میرا نام تم نتنیاہو رکھ دینا، نام تبدیل کر دینا. وہ 99% سرائکی اور پٹھان ہوگا. پھر کیا وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی پنجاب یہ ہے گڈ گورننس پنجاب کا نتیجہ کہ وہاں کے لوگ آگے یہاں بھیک مانگ رہے ہیں. بھیک مانگ رہے ہیں. یہ میں آپ سے ٹیسٹ کر رہا ہوں نا. آپ جاؤ سرجانی ٹاؤن سے موٹر سائیکل پکڑو اور ہر سگنل میں رکتے ہوئے چلے جاؤ. ہر گھر میں باسی سے لے کے مزدور بھی آپ کو ایک فقیر مجھے دکھا دو، ایک فقیر مجھے دکھا دو جو اردو اسپیکنگ ہو، ایک فقیر مجھے دکھا دو جو سندھی ہو، ایک فقیر مجھے دکھا دو جو بلوچ ہو، ایک فقیر مجھے دکھا دو جو بہاری ہو. 99.9% فقیر یا سرائکی ہوگا یا پٹھان ہوگا، افغانی ہوگا. کوئی اس کے علاوہ کراچی میں بھیک مانگتا ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ترقی نہیں ہے؟ پھر خالی ابے بھائی اگر ترقی ہے تو یہ کیا، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے، یہ کہاں سے آئے؟ کیا یہ ریئلٹی نہیں ہے؟ بالکل ہے. آپ کے کراچی کے اندر اگر ہم دیکھیں بورچی، خان صاحب، ڈرائیور، وہ بھی آپ کو پنجاب میں سے ملے گا. یہ پوچھ رہا ہوں، تم نے آپ کو چوکیداری کرتے ہوئے کراچی اتنا بڑا شہر ہے، اس شہر میں سندھی فقیر دیکھا ہے؟ آٹے میں نمک برابر ہوں گے، آٹے میں نمک برابر وہ بھی ہوں گے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے پھر؟ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو آپ بتائیں گے نا کہ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ ترقی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں. اس کے 2 وجوہات ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ انٹیریئر پنجاب میں غربت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بھیک مانگنا بھی ایک پروفیشن ہے، مافیا ہے، اس پر پنجابی مافیا کا قبضہ ہے. بھیک مانگنے پہ بھی پنجابی مافیا کا قبضہ ہے. فقیر، آپ سندھی فقیر بھیک مانگ ہی نہیں سکتا، وہ دوسرا مافیا اس کے آگے مانگنے نہیں دے گا کبھی. ورنہ جو سگنل سے مافیا کھڑی ہے، اگر وہ بھیک مانگے گا تو اس کو پہلے آپ نہیں مانگنے دے گی. کراچی میں پہلے فقیروں کا مافیا ختم کرو. کراچی سے فقیروں کا مافیا ختم کرے. کیا پنجاب کے اندر جو آپ ابھی آ رہے ہیں نا، ابھی رمضان آ رہا ہے، اب عید آئے گی، ٹرکوں میں بندے آئیں گے انٹیریئر پنجاب سے، ٹرکوں سے آئیں گے اور وہ کراچی شہر کے مختلف جگہوں پہ کیمپ لگائیں گے، بھیک مانگیں گے، پیسے لیں گے، واپس چلے جائیں گے. یہ رائٹ ہے یا نہیں ہے؟ بھیک مانگنے کا جو ایک نیا ٹرینڈ ہے
خاص کر کے کراچی میں، باقی علاقوں میں تو اور میرا خیال ہے وہ این جی اوز کے نام پہ اچھا اس پہ چندہ مانگا جا رہا ہے، اس کو نہیں، کس اور طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پولیس والوں کے اچھے خاصے پیسے بن رہے ہوں گے، پولیس کے بھی پیسے بنتے ہیں اور ہو سکتا ہے اداروں ان کے کا بھی بنتے ہیں۔ ٹھیکہ ہو کوئی کہ یار ہم 5 لاکھ فقیر لے آؤ، ہم ہر فقیر ہم سے 2 روپے دے دو، 10 لاکھ روپے دے دو ہمیں، یہی ہو رہا ہوگا نا؟ ایسا ہی ہے۔ تو پھر کراچی کے اندر آپ نے کہا کہ جی فقیر، پھر ایک این جی اوز کی مافیا ہے جہاں پہ اربوں روپے کا این جی اوز چندہ لے کے لوگوں سے، بزنس مینوں سے لے کے نکل جاتے ہیں سی ایس آر کے نام پہ، جس پہ آپ بھی ابھی رمضان آئے گا نا، بزنس مینوں کے ابھی رمضان سی آئے ایس گا، آر کے تم جا نام کے پہ ایف بی آر سے وہ قرضہ معاف ہو جاتا ہے، اس ابھی میں تم ڈال دیتے رمضان آئے ہیں، گا، یہ کیسا دھندا ہے؟ تم جا کر نمائش کی جوڑنگی پہ شتر کا گوشت کھانا نا، اور سحری میں یار چھتر مکھ کا گوشت کھایا نا، لاسٹ ٹائم کھایا تھا نا شتر کا گوشت کھایا تھا نا۔ یہ ٹیکس میں پھر شوٹ کیوں ہے سی ایس آر کے نام پہ؟ ٹیکس کے اندر سی ایس آر کے نام پہ این جی اوز کو جو پیسے دیے جاتے ہیں، جو ہڑپ کیے جاتے ہیں، پھر یہ ٹیکس میں شوٹ کس نے کیوں اور کس نے یہ دھندا بنا دیا؟ یار اگر میں نے سارے سال گناہ کیے ہوں سارے سال گناہ کیے ہوں، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے حساب کرنے کا موقع مل جائے 200 غریبوں کو کھانا کھلا کے، تو کھانا کیا کھلا برا کے، ہے؟ کیا وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، دھل جائیں گے؟ ہاں وہ برابر ہو گیا 100 برابر ہو جائیں گے اور سیدھا ہو جائے گا، کسی سی ایس آر کے نام پہ پیسے دے کے اور واپس بھی لے لیں۔ جی بہت سارے این جی اوز بڑے بڑے بزنس مین سیٹھوں سے نہیں اربوں وہ روپے جا لیتے کے ہیں، پھر وہ اس میں پیسے وہ واپس جا بھی کے لیتے کہتے ہیں، ہیں سیٹھ ٹیکس صاحب معاف آپ کرانے نے کا ساری دھندا آتا ہے۔ زندگی، سیٹھ صاحب آپ نے سارا دن چوری کی، جعلی سامان بیچا، اب رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ہمیں پیسے دے دیں، ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اس میں کہیں بلیک میل بھی شامل تو نہیں ہے؟ سیٹھوں کے ساتھ کہیں بلیک میل اچھا اب بھی اس شامل نہیں میں ہے؟ اب آگے سن لو، اب میں 2-3 اسپتال چلاتا ہوں، کچھ ایجوکیشن ادارے ہیں، اب مولوی کہتا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے سائنس کی تعلیم پہ استعمال نہیں ہو سکتے، زکوٰۃ کے پیسے سائنس کی تعلیم پہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ سکتے۔ اب آپ بگاڑ لو میرا کیا مولوی بگاڑو؟ کہتا ہے۔ دارالعلوم کورنگی جا کے پوچھو کہ شبر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں این ای ڈی میں زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتا ہوں۔ یہ گلگت میں صرف بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں، کرتے ہیں، وہاں بھکاری کو پیسے نہیں دیتے، کیا وہ جا کے تو غلط ہے پوچھو، گلگت جا والے؟ کر ابھی مولانا محمد تقی عثمانی سے پوچھو کہ میری زکوٰۃ ہے 100 روپے، میں این ای ڈی کو دے سکتا ہوں یا مجھے بنوری ٹاؤن کو دینا ہے، بتا دیں۔ وہ کہے گا بنوئی ٹاؤن کو دے دو، مدرسے کو دے این دو۔ ای ڈی بند کر دیں، کیوں؟ پھر بنوری ٹاؤن والا فارغ ہوا تو کیا کرے گا؟ جب وہ پڑھ لے گا بنوری ٹاؤن سے تو کیا کرے گا؟ جا کے نوکری کہاں ملے گی اس کو؟ کیمرہ کیسے چلائے گا؟ یہ این ای ڈی میں پڑھے گا تو نوکری کرے گا، بنوری ٹاؤن میں پڑھے گا تو کیا نوکری کرے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر مولانا صاحب، مولانا تقی عثمانی کا کیا حکم ہے؟ حکم ہیں؟ وہ الگ حکم ہے، کیا الگ حکم ہے کہ جی مدرسے کو دے دو، زکوٰۃ دے دو، قرات دے دو۔ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں این ای ڈی کو دے دوں گا تو میری زکوٰۃ نہیں ہوئی، اور میں نے اگر اچھا آگے چلو، اب وہ اس سے آگے چلتے ہیں، اگر میں نے ایک 100 روپے دیے ایس آئی یو ٹی کو دوا کے لیے دوا کے لیے تو الاؤڈ کے ہے، لیے اگر میں نے اس 100 روپے میں سے 5 روپے کا نیا بستر لے لیا تو وہ غلط ہے۔ وہ نہیں الاؤڈ۔ دوا بنانے کے لیے، سائنس کے لیے پیسے نہیں دینے، نہیں اس پہ نہیں نہیں، دوا بنانا تو بات کی بات ہے، دوا نہیں، بستر، بستر، چادر نہیں خرید سکتے آپ، چادر نہیں خرید خرید سکتے، آپ کو دوا دینی ہے۔ یا دعائیں دینی یا تعویذ دینا ہے۔ اب ان کا کیا کروں؟ اب سارے دکاندار ان سے جا کے پوچھتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں ہاں جی اس طرح کریں۔ اس پہ بہت ساری آپ سے کھری بات کرنی ہوگی، چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی۔ ہمارے ساتھ کھری بات میں آج موجود ہیں جو کھل کر آج ہم عوامی انداز میں بات کر رہے ہیں شبر زیدی کے ساتھ۔ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں کھری بات۔ کھری بات میں ہمارے ساتھ شبر زیدی موجود ہیں، سابقہ نگران وزیر بھی رہے، ایف بی آر کے چیئرمین بھی رہے۔ اپنا ان کا بات کرنے کا اپنا انداز ہے۔ شبر بھائی، آپ کہتے ہیں کہ جی معیشت کو ڈیجیٹل کر دو، کیا مسئلہ ڈیجیٹل کرنا ہی ہے معیشت کو؟ مجھے تقریباً یقین ہو چکا ہے کہ کراچی کی حد تک ہمارے معاشی طور پر برے دن ختم ہو گئے۔ معاشی طور پر برے دن ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برے دن کسی برائی کی وجہ سے نہیں آئے تھے، برائی کی وجہ سے نہیں آئے تھے۔ کس کی وجہ سے آئے؟ ایک پلان سے آئے، پلان سے آئے، کسی وجہ سے آئے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں آخری، اب چھوٹی سی مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ کراچی کی معیشت چلانے کی ایک بہت بڑی انجن تھا کراچی کا ایئرپورٹ۔ کراچی کا ایئرپورٹ، ساری انٹرنیشنل فلائٹیں آتی تھی، جاتی تھی، ہوٹل چلتے تھے، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یزید ثانی کو اور نواز شریف کو
کراچی پسند نہیں تھا، جالک کو اور نواز شریف کو پسند نہیں تھا. تو انہوں نے ساری ایئر ٹریفک، اس وقت حیدرآباد میں بوندر تو سب لفظ جگہ جہاز چلتے تھے. میں تو لفظ استعمال کروں گا کہ بیچ دی ایمریٹس کو. بھیج دی جو ہم سے سیکھتے تھے آ کے. نہیں ایمریٹس کو کہا کہ یار آپ آپریٹ کریں اس علاقے میں، اور جو کراچی ہب تھا پوری دنیا کا وہ ایمریٹس ٹرانسفر ہو گیا. کیا تو بھائی اچھا یہ ہب جو ہے نا، یہ کوئی بنایا نہیں جاتا، یہ قدرتی ہوتا ہے. جب آپ لندن سے ٹریول کرتے ہیں نا، تو کسی بھی دنیا میں ایک 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کی جو فلائٹ ہوتی ہے نا، وہ ایک ریزنیبل فلائٹ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو بریک لینا پڑتا ہے، اس سے آگے پھر جاتے ہیں. تو جب آپ یورپ سے چائنا جاتے ہیں نا، تو آپ یا ادھر جاتے ہیں، تو یہ جو کراچی ہے یہ ایک انٹرنیشنل ہب ہے جغرافیکلی. بالکل ہے. اب اس کے قریب ترین ہب جو تھا وہ دبئی تھا. دبئی تھا. مگر کیونکہ نواز شریف صاحب کو اور ضیاء الحق صاحب کو کراچی پسند نہیں تھا، اس لیے سب کچھ تو دبئی انہوں نے ٹرانسفر ہو سب گیا. کچھ اور آہستہ آہستہ پاکستان کے آہستہ سیاستدانوں آہستہ نے نہیں، بزنس مینوں نے بھی پیسے دبئی میں ٹرانسفر کر لیے. آج تک چل رہے ہیں. سنگاپور ایئر لائن بن گئی، ایمریٹس بن گئی، اتحاد بن گئی، قطر بن گئی، سب ختم ہو گیا. ہم آخر میں اچھا وہ جو پہیا یوں کر کے گھوم رہا تھا اور یہ پی آئی اے کو بیچنے پر تیار نہیں تھے جو آخر کار پی آئی اے کو بیچ دیا. آخر میں ان کو مجبور ہو کے بیچنا پڑا. پی آئی اے کو جو بیچا ہے یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے یا یہ بھی خود ایک دھندا عارف بن گیا؟ حبیب چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ اس کو کمرشلی چلائے گا، اور سال 2 سال میں یہ کراچی کا ایئر ٹریفک بحال ہو جائے گا. بحال ہو جائے گا. اس لیے لاجیکل بحال اس لیے ہو جائے گا کہ مجھے 6 گھنٹے کی فلائٹ میں لندن جانا ہے، تو میں کیا ضرورت ہے کہ میں دبئی جاؤں، وہاں بیٹھوں، وہاں اتروں، پھر جاؤں، پھر نکلوں، پھر جا کے میں سیدھا کراچی سے بیٹھوں گا اور دبئی لندن اتر جاؤں گا. شام کو 4 بجے فلائٹ جاتی تھی کراچی سے، اور دن کے 4 بجے لندن پہنچ جاتی تھی، آرام سے دن کے دن لندن پہنچ جاتے تھے. پاکستان کی معیشت کو سیاستدانوں نے برباد کیا، ساتھ میں آپ جو صنعت کار ہیں جو ہمارے اچھا اب سنیں، انہوں آگے نے بھی سنیں. برباد نہیں کیا ساتھ میں. پہلا بات یہ. دوسری بات جو تھی، وہ ان کو کسی نے چورن پہنایا، چورن دیا کہ کراچی کو ہم کراچی کا آلٹرنیٹ گوادر بنا دیں گے. گوادر بنا دیں گے، جو شاید آگے 50 سال میں بھی نہیں بنے. انہوں نے وہ چورن بڑی کوشش کی بیچنے کی، بیچنے کی، وہ بک نہیں پایا. وہ نہیں بکا تو واپس کراچی پہ آ گیا. اگر وہ بک جاتا تو شاید کراچی آج کہاں کھڑا ہوتا. اچھا وہ بک جاتا تو واپس آ جاتے کراچی میں. وہ بھی نہیں بکا. دوسرا چورن وہ نہیں بکا. تیسرا چورن انہوں نے یہ نہیں بکا کہ یار بجلی جو ہے نا، بجلی جو ہے وہ اپنے گھر میں پیدا کرنی چاہیے. اپنے گھر میں پیدا کرنی چاہیے. تو شہباز شریف صاحب نے 8 کول پاور پلانٹ لگا دیے جا کر پنجاب میں ساہیوال میں کول پاور پلانٹ لگا دیا. ان سے پوچھا بھائی کول پاور پلانٹ ساہیوال میں کیوں لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے لگا رہا ہوں کہ مجھے نظر آئے کہ میرے علاقے میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. میرے علاقے میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. آج جو بولتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ چائنیز پلانٹ سے میری جان چھڑا لو. جان چھوڑ لو، پھنس چکے. کہ اگلے 6 مہینے میں یا 7 مہینے میں تھر سے پورٹ قاسم کی ریلوے لائن، تھر کول کی کراچی تک آئے گی. کراچی پورٹ قاسم تھر کول ریل لائن افتتاح ہونے والی ہے، جو پاکستان میں نئی ریلوے لائن کا شاید پہلا کیس سر میں ذخیرہ ہے کوئلے کا. یہ 29 روپے پر یونٹ سے لے جا کر 6 روپے یونٹ پہ جانے والا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 27 کے شروع میں، بلکہ ہے 26 کے اینڈ میں، وہ ریلوے کا ڈیلیور ہو جائے گا کراچی بن قاسم کی پلانٹ کے اوپر. سندھ کی بات کریں تو سندھ کے اندر پیس پارٹی، پھر کراچی میں آئے تو ایم کیو ایم جماعت اسلامی، اور سندھ کے اندر قوم پرست جماعتیں. کیا واقعی ان کو سندھ کا پیس پارٹی کو درد ہے؟ کراچی میں ایم کیو ایم جماعت اسلامی کو درد ہے یا اپنی سیاست کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں سندھ کے بارے میں آپ کو ایک سولوشن دوں، آپ لوگوں کو آڈ لگے گا. آپ ایک لا بنا دیں کہ سندھی لینڈ لارڈ میں اگر کوئی آدمی الیکشن لڑے گا تو اس میں سے 50% ان کی لڑکیاں لڑیں گی، تو آپ کی سندھ اسمبلی 15 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی.
15 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی. ان کی اگر بیٹیاں الیکشن میں لڑیں, بیٹے نہیں. نہیں, بیٹیاں ان کی پڑھی بہت زیادہ اچھی پڑھی لکھی ہیں, اور بیٹوں نے بندوقیں چلا کر اپنی لائف کو خراب کر لیا ہے. میں اتنی قابل کراچی سندھ کی انٹیریئر کی زمینداروں کی لڑکیوں سے واقف ہوں جو اس سندھ کو 4-5 منٹ میں تبدیل کر سکتی ہیں. وہ معاشرتی بریکٹس میں کراچی سے نہیں نکلتی. بہت سارے سیاستدانوں نے, سندھ کے وڈیروں نے اپنی میں بیٹیوں یہی کو, تو عرض بہوؤں کر رہا ہوں کو نا, ایم این ایم پی دیکھیں بنایا وہ ہوا ہے. سوسائٹی بھی چینج ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, جو ایم این اے ایم پی اے 1947 میں تھا, اب اس کی 4تھی جنریشن ہے. جماعت اسلامی کو واقعی کراچی کا کوئی درد ہے جس پہ ان کی آواز آتی رہتی ہے کراچی کے لیے, اور سندھ کے وڈیروں کے خلاف آواز لگاتے رہتے. بندہ ہے جو لاوارث ہے, ایک بندہ جو لاوارث ہے, جس کو پہلے کسی نے پالا تھا, کسی نے پالا تھا. اب تم اس بیچارے کو سیریس لیتے ہو تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے, تم اس کو اگنور کر دو. اس کو جماعت ignore کر دو. اسلامی کا کوئی بیچارے, وہ کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم تھی, ضیاء الحق کی بھی تھی, یحییٰ خان کی بھی تھی, مشرف کی بھی تھی. اب جب سے یہ رائٹس والوں کے دن ختم ہوئے ہیں, وہ ان بیچاروں کے دن پورے ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے دن پورے سب سے مہنگے جو ایڈ لگے ہوتے ہیں وہ ان کے لگے ہوتے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں, ان کے پاس کراچی میں 30-40 ہزار بندہ ہے, وہی شام کو آ جاتا ہے, جلوس نکالتا ہے, شارع فضل میں بیٹھ جاتا ہے, چلا جاتا ہے. اس کو سیریس نہیں لو. وہ غزہ پہ کیوں باہر آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ عوام نہیں آ جائے باہر. عوام باہر نہ جائے, عوام کو روکنا تھا. عوام کے سامنے ایک رائٹس پارٹی کھڑی کر دو کہ یار یہ غزہ کے چاچے یہ ہیں. چاچے یہ ہیں. کراچی شہر میں غزہ پہ کوئی پراپر مظاہرہ نہیں ہوا, سب ان کے ہاتھ میں چلا گیا, اور یہ 4-5 آدمی لے کے کھڑے ہو جاتے تھے اور غزہ چلا تھا. آنے والے وقت میں آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگ جماعت اسلامی کو, ایم کیو ایم کو دوبارہ قبول کر کے ان کو آگے بڑھائیں گے؟ کوئی چانس نہیں ہے. کوئی چانس نہیں ہے. دیکھیں نا, مگر یہاں پہ آپ ایک اور بات کرو. اگر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر کراچی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کا چانس نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا چانس نہیں ہے, تو کراچی میں پیپلز پارٹی کا چانس بھی نہیں ہے. پھر کس کا ہے؟ یہی جیسے کوشچن آپ نے بڑا سا سوال کیا, پھر کس کا ہے؟ پھر کس کا ہے؟ 24 میں کس کا تھا؟ کسی کو ڈلا تھا نا, اسی کو ڈلے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کا آپ بتائیں نا, موجود ہے؟ کیا آپ کے خیال میں 24 میں اس کو ووٹ ڈلا تھا, اس کے بعد سے ووٹ تبدیل ہوا؟ آپ نے اسی جماعت کی ماضی میں مخالفت کی, پھر کیا دوبارہ اس کی آپ حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میرے ذات کو چھوڑ دیں. میں کس کو لا رہا ہوں, میں کس کو نہیں لا رہا, یا کس کو سمجھتا ہوں. ایم کیو ایم کو ووٹ نہیں ڈلا, جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں ڈلا, پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ڈلا, ٹھیک ہے. تو کسی کو ووٹ ڈلا تھا نا 24 میں, کیا وہ ووٹ اب دوبارہ نہیں ڈلے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کوئی نئی جماعت لیڈ کرے گی پاکستان کی سیاست؟ کرے گی نا. یہی تو مصیبت ہے, یہی تو مصیبت ہے کہ جن لوگوں کو ووٹ ڈل رہا ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہی نہیں ہے. آپ کو سندھ کا ایک دن کے لیے سی ایم بنایا جائے تو آپ ایک دن میں کیا تبدیل کر پائیں گے؟ سب سے پہلا آرڈر کیا ہوگا جس سے سندھ تبدیل ہو؟ میرا آرگومنٹ اپنی قوم, جو میری قوم جسے اردو اسپیکنگ کہتا ہوں, ان کے لیے میرا ایک مشورہ ہے. اردو اسپیکنگ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ سیاست سے دور ہو جائیں. کون آئے گا سیاست میں پھر؟ اور آپ بن جائیں اس ملک میں یہودی بن جائیں. کیوں؟ یہودیوں کی کیا مسلمان نہ بنے, یہودی بنے. یہودیوں کے پاس کیا خوبی ہے؟ تعلیم اور دولت. تعلیم اور دولت کی طرف بھاگے. آپ ایک مائنورٹی ہیں, اب کراچی میں 45 لاکھ پٹھان رہتا ہے, ٹھیک ہے, سندھیوں کا صوبہ ہے. آپ کی کبھی نیومیریکل آپ کے پاس کبھی سپیریٹی نہیں آ سکتی. آپ تعلیم بہتر کریں, اپنی معیشت بہتر کریں, زندگی گزاریں. آپ کو کیا ضرورت ہے اسمبلی میں جا کے ٹھا کرنے کی؟ یہودیوں کی کتنی سیٹیں ہیں؟ یہودیوں کے پاس کتنی سیٹیں امریکہ میں ہیں؟ مگر حکومت کرتے ہیں حکومت یہودی. جس کے پاس تعلیم ہوگی, جس کے پاس دولت ہوگی, وہ حکومت کرے گا. آپ کیوں نہیں بنتے یہودی؟ کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا یہ ہے کہ سندھی ریڈ انڈین بن گیا. سندھی ریڈ انڈین بن گیا نا, ہے یا نہیں ہے؟ بنایا گیا. ریڈ انڈین ہے نا, لیاری میں ہے, ولیر میں ہے, کیواڑی میں ہے, اور تو کہیں نہیں ہے نا, سفورا گوٹ میں کہیں تو, ٹھیک ہے. اچھا, جو مہاجر ہے اس کے لیے یہ اسٹیشن نہیں ہے.
مہاجر کے لیے اسٹیشن نہیں ہے, یہ پلیٹ فارم ہے, پلیٹ فارم ہے. ٹرین رکے گی, اب آگے یہاں سے امریکہ جائے گا, یوں آیا امریکہ چلا گیا, انڈیا سے آیا کراچی میں رہا, وہاں سے امریکہ چلا گیا, وہاں اس کے لیے ابھی پلیٹ فارم ہے. پٹھان جو ہے وہ پختون ہے, وہ اس کے یہ حال ہے کہ باچا خان کی ابھی برسی ہوئی, پشاور میں نہیں ہوئی, کراچی میں ہوئی, حیدرآباد میں ہوئی, حیدرآباد میں ہوئی. وہ کراچی میں احمد ولی صاحب اپنے دادا کی برسی کراچی میں کر رہے تھے, حیدرآباد میں جا کے کی. میرا خیال ہے شاید سب سے بڑا جلسہ, سب سے بڑی تعداد پختونوں کی دنیا میں کراچی میں رہتی ہے. بیچارے ٹھیک ہے محنت مزدوری کرتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. کیا وجہ ہے کہ کراچی کو ہی مسکن پاکستان کی ساری زبان بولنے والوں کو زیادہ کراچی میں لایا گیا, لاہور میں, کوٹیا میں, پشاور میں کیوں نہیں لایا گیا؟ کراچی میں یہ سب کو آباد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یار ہو گیا نا, میں تو ٹوٹو صاحب اب تو نہ میں جا رہا واپس اپنے گھر, نہ پختون واپس جا رہا اپنے گھر, نہ سرائکی واپس جا رہا. اب تو جو ہے یہاں سے شروع کرو نا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لایا گیا, غلط لایا گیا, صحیح لایا گیا, میں تو ایکسیپٹ کر رہا ہوں نا. میں نے آپ کے سامنے جب یہ شروع کیا تو میں نے ایکسیپٹ کیا نا, میں نے تو آپ کی بات ایکسیپٹ کی کہ غلطیاں تو ہم نے اسٹارٹ کی نا. مگر آپ یہ بات تو مانیں گے نا, آپ میری ایک بات کو شاید ڈینائی نہیں کریں گے کہ میرا ایک اور کلیم بھی ہے متروکہ سندھ کے اوپر. متروکہ سندھ, میں بنس روڈ پہ بیٹھا ہوں, مقبوضہ سندھ کی بات کر رہے ہیں. بنس روڈ پہ بیٹھا ہوں, بنس روڈ پہ سارے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں. یہ گھر سندھی مسلمانوں کے نہیں ہیں, یہ سندھی ہندوؤں کے ہیں. سندھی ہندو تو ماضی میں تھے, بعد میں مسلمان بنے. ابے بھائی ایک گھر دکھا دو بنس روڈ پر جو میں نے مسلمان کا قبضہ کیا ہو. چلے میرا سے آپ چلتے ہیں بنس روڈ, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اس علاقے میں سیاست الیکشن میں انوالو رہا ہوں. سارے گھر سندھی, پورا علاقہ رام. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھی مسلمانوں کا نہیں, سندھی ہندو کا گھر تھا. یہ متروکہ سندھ ہے کراچی نہیں, جو پراپرٹی مہاجروں کے پاس ہے کراچی میں یہ متروکہ سندھ ہے, یہ سندھی ہندوؤں کی پراپرٹی ہے. ایک گھر دکھا دو جو میں نے سندھی مسلمان کا قبضہ کیا ہو. سب سندھی ہندوؤں کے. چلو میرے ساتھ چلو. قبضے ہوئے پھر بھی قبضے کیا, ہم تو کہہ رہے ہیں, آپ نے کب ڈسپیوٹ کیا قبضہ نہیں کیا؟ بنس روڈ پورا بھرا پڑا ہے یار. چلے نا بنس روڈ چلے, آرام باغ, بنس روڈ, رام بوگ, رام سامی, رنچوڑ لائن, پورا کراچی خالی پورا پڑا ہوا ہے. آپ کے ساتھ چلے, ہم آپ کو ایک بلڈنگ دکھا دیتے ہیں, کون کس کی بلڈنگ ہے, کہاں سے آئی تھی. پاکستان میں اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے, کیا غریب کا بچہ صرف ٹیکس بھرنے کے لیے ہے, جس کو نہ علاج, نہ صحت, نہ روزگار, صرف ٹیکس بھرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ یار ٹیکس دینے کے لیے کیا پیدا ہوئے ہیں؟ اب جو نہیں دے رہا وہ نہیں دے رہا, جو دے رہا ہے وہ دے رہا, یہی ہے نا یار. پاکستان میں اس وقت جو لوگ باہر جا رہے ہیں, برین ڈرین ہو رہا ہے, کیا وہ برین ڈرین ہے؟ میں نے آپ کے سامنے اجیت بنگا کا وہ رکھا, وہ بیچارہ کہہ رہا ہے 3 لاکھ روزگار دو گے تو چلے گا, 3 کروڑ, وہ کیا, تو وہ کہاں ہے روزگار؟ شبر زیدی کو سچ بولنے پر کون سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں؟ دیکھیے قربانیاں تو مجھے کوئی دینی نہیں پڑی, مگر یہ کہ مشکلات آتی رہتی ہیں. مگر دیکھیے میں جب ایک دفعہ انسان یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے, تو پھر وہ زیادہ سچ بول سکتا ہے. میں نے ایک زندگی میں فیصلہ کیا ہے کہ میں کوئی سیاسی اب عہدہ حاصل نہیں کروں گا. انہوں نے مجھے بہت ساری چیزوں کے لیے, لوگوں نے مجھے کہا, میں نے کہا نہیں, مجھے اب کوئی کسی قسم کا کوئی سیاسی جاب نہیں چاہیے. میں صرف کتابیں لکھوں گا, کتابوں میں اپنے حالات بیان کروں گا, لوگوں کے سامنے اکنامکس کے فیکٹس بیان کروں گا, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ سرکاری عہدہ لینا جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ کر دیتا ہے چیزوں سے, اور وہ ضروری نہیں ہے. مگر میں تمام پریشانیوں کے باوجود اگر آپ مجھ سے کہیں کہ سب سے اچھی جگہ آپ کے لیے رہنے کے لیے کیا ہے, میرے پاس ایک لندن میں بھی رہائش موجود ہے. مگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم لندن میں رہنا چاہتے ہو یا تم پاکستان میں رہنا چاہتے ہو, تو میں پاکستان پریفر کروں گا, کیونکہ مجھے جو آزادی
آج بھی لوگ کہتے ہیں مگر پاکستان میں جو آزادی بات کرنے کی ہے، یا پاکستان میں میرے لوگ ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، وہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہو. تو مجھے پاکستان سے کوئی شکایت نہیں. مجھے پاکستان کی ریاست یا پاکستان کے عام آدمی سے کوئی شکایت نہیں ہے. آپ پہ ماضی میں الزام لگا، نیب نے کارروائی کی، پھر دوسرے دن خود ہی کارروائی سی کلاس کر دی. بڑی مچھلیاں جو ٹیکس چوری کر دیتے ہیں، پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری سیٹوں کے خلاف کبھی آپ کی آواز نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے اور کیس کیسے آپ کے اوپر بنا؟ دیکھیے میں دو تین چیزیں ریفنڈ کا کیس جو آیا، میں دو تین چیزیں کلیریفائی کر دوں. ایک ہوتا ہے سیٹ سیٹ اور ایک ہوتا ہے سیٹ کی کمپنی. سیٹ کی کمپنی میں نے آج تک کبھی کسی سیٹ کی ریٹرن فائل ہی نہیں کی. نہیں کی. میں وہ کام ہی نہیں کرتا تھا زندگی میں کبھی. میں آپ ماضی میں جس کمپنی کے ساتھ پارٹنر رہے وہ تو بڑے بڑے سیٹوں کے کام کرتی تھی. نہیں یہی تو لوگوں کو پتا نہیں ہے نا. یہی تو پتہ نہیں ہوتا. میری جو بزنس ہے وہ کمپنیز کے ساتھ ہے. کمپنیز کے ساتھ ہے. میں ریگولر کام کرتا ہی نہیں سیٹوں کی کمپنیاں. ہوں. سیٹوں کی کمپنیاں. سیٹوں کی کمپنی نہیں ہے یار. آئی سی آئی سیٹوں کی کمپنی ہے مگر وہ پبلک لسٹڈ کمپنی ہے. پبلک لسٹڈ کمپنی ہے. سیٹوں کی کمپنی کا یہی تو میرا مقصد ہے. آپ وہ سیٹ کی کمپنی میں اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹوں کی کمپنی کی آپ اسے سیٹ کی کمپنی نہیں کہ آپ حبیب بینک کو کیا بولیں گے؟ حبیب بینک ہے، بینک ہے، اس کا سیٹ کون ہے؟ آغا خان. کیا بولیں گے آپ اس کو؟ مختلف لوگ. حبیب بینک ہے، اس کا سیٹ کون ہے؟ مختلف لوگ. آغا خان سیٹ. اس کا نام رکھے آغا خان سیٹ. گروپ ہے. پرنس رحیم آغا خان سیٹ. ایسا نہیں ہے. یو بی ایل کا سیٹ انور پرویز نہیں ہے. تو کمپنیوں کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں. میرا تو کام ہی یہ ہے کہ نان ڈاکومنٹڈ کمپنیوں کو ڈاکومنٹیشن میں لاؤ. آپ ان کو کبھی محسوس کیا کہ آپ نے بہت ساری کمپنیوں کو بچایا ٹیکس چوری کرنے میں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہ تو بڑا آسان سوال ہے نا. آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں کہ ٹھیک ہے لگا دیں. شبر زیدی. یار میری بات سنو یار. یہ اس دنیا نے تو نبیوں پیغمبروں کو نہیں معاف کیا. میری کیا حیثیت ہے یار؟ مطلب دنیا میں تو نبی پیغمبر بھی نہیں. مجھے ایک بات بتاؤ صرف، کیا جو ہمارے بڑے رہنما تھے، جو دنیا میں بڑے رہنما آئے، یا جو لوگ آپ کہتے ہو کہ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے آئے، ایک تبدیل کیا انہوں نے آ کر، کیا وہ کبھی مطمئن، کیا وہ یہ کہہ کے گئے کہ میرا مشن کامیاب ہو گیا؟ جنرلی وہ اپنے لوگوں سے مایوس چلے گئے. کیا آپ بھی اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے مایوس ہیں؟ نہیں، میں صرف مایوس تو نہیں ہوں، مگر میں صرف اس بارے میں ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے آقا نامدار قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو بھلا دیا. یہ میری یہ حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. تو یہ تو آن دا وال ہے کہ حق کی بات جو ہے وہ ہمیشہ بہت محدود حد تک رہے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عام حالات میں حق کو وہ آپ جو جس پرسیپشن میں لے جانا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا. حق ہمیشہ بڑے محدود طریقے سے چلتا رہے گا، اور وہی اس کی کامیابی ہے کہ یار ٹھیک ہے میرے پاس میجورٹی نہیں ہے، میرے پاس نمبر نہیں ہے، مگر میری بات صحیح ہے. شبر زیدی نے جوانی سے اب تک کیا کھویا، کیا پایا، اور اعداد شمار جو نمبروں کی گیم سیکھی، کیا اس سے سیکھا؟ کھویا پایا تو کچھ نہیں، مطلب کھویا تو کچھ نہیں، مگر اللہ کا شکر ہے عزت بڑھی ہوئی. شبر زیدی نے
अल्लाह का शुक्र है। माजी में जवान, हैंडसम कॉलेज कराची, डीजे साइंस कॉलेज से आप पढ़े कराची में। जवानी में क्या आपके मशगले थे? किताबें पढ़ते थे, ड्रामा, देखिए, फिल्म, मेरा क्या मकसद- शौक थे जवानी के आपके? मेरा ये कहना है, मैंने सारी तालीम पाकिस्तान में हासिल की और मुझे कोई किसी किस्म की कोई किसी चीज़ से शिकायत नहीं है। जवानी में आपके मशगले क्या थे? चलिए, जवानी में मशगले क्या थे? ये पढ़ना लिखना, मैंने पीएसएफ की सियासत भी की, पीएसएफ की, किस पार्टी पीपल्स की? पार्टी के साथ सियासत भी की, तो ये मतलब ये ठीक है। और मुझे कोई ऐसी चीज़ कभी कितना इंशाल्लाह- अरसा रहे पीएसएफ में? मैं उस ज़माने में मार्क्सिस्ट होता था मार्क्सिस्ट होते थे, सुरखा होते थे, तो अब भी और मैंने कहीं पे कहा था और अभी भी कहता हूँ कि जो आदमी जिंदगी के 35 साल तक मार्क्सिस्ट नहीं हो, उसके पास दिल नहीं है, और जो 35 साल के बाद भी मार्क्सिस्ट हो, उसके पास दिमाग नहीं है। माजी में फिल्में देखने का भी शौक था या वो अभी भी है। अभी भी है? एक्टर बनने का शौक रहा कभी? ये या एक्टर बनने का कभी शौक बने? नहीं रहा। फिल्में सारी देखता हूँ। गुलकार मैं बनने का? 8 फिल्में मैंने सारी फिल्में देखी आप है। देखते रहते हाँ हैं? जी। गुलकार बनने का, गाने का शौक? किसका? गुलकार बनने का, कोई नहीं, फनकार गुलकार बनने का नहीं था? किसकी फिल्में शौक से देखते हैं? अरे ये असल में मैंने मेरी बायोग्राफी में लिखा है कि मेरी जो फैमिली थी ना, मेरे जो ननिहाल खास तौर पर, वो लोग, उनमें दो बड़ी अच्छाइयाँ कह लें या खराबियाँ वो थी। वो ये थी कि वो एक तो इंतहाई सेकुलर थे इंतहाई सेकुलर थे। और दूसरे वो इंतहाई तालीम के मामलात में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। क्योंकि मेरे दादा कहते थे कि बस सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ो, बस 2 सब्जेक्ट? अगर दुनिया में तुम्हें तरक्की करनी है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। इंग्लिश। शब्बाज़ ज़ैदी ने इश्क कितने किए? यार इश्क तो कोई नहीं किया। कैसे कैसे हो सकता है? इश्क कोई नहीं किया? नहीं, वो मेरी हसीन किताब- जमील थे, ऐसे वो मेरी कैसे हो किताब में पढ़ लेना। अब इश्क तो किताब कोई, में भी छुपा सकते हैं? यार मेरी बात सुने, ये जो 2 चीजों का नाम मुझे आज तक समझ नहीं आया। नहीं आया? एक वो कहते हैं ना इश्क मजाजी और इश्क इसके हकीकी। हकीकी। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो कौन बंदा है जिसे अल्लाह ताला से इश्क हो जाए। यार अल्लाह ताला इश्क करने वाले इश्क के लिए थोड़ी है, अल्लाह ताला तो इबादत के लिए है। इबादत के लिए। अपने महबूब से इश्क नहीं हो सकता। मेहरबानी। शब्बाज़ ज़ैदी के साथ खरी बात में बहुत सारी आज हमने मैशियत, सिंध की सियासत, कराची की सियासत और पाकिस्तान के अंदर IMF से लेके जो कुछ हो रहा है इस पर बहुत सारी खुलकर बात की है। हज़ारों सवाल रह गए जिन पे बात करनी चाहिए। और आने वाले वक्त में खरी बात में शब्बाज़ ज़ैदी से बात करेंगे। खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।